अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ आरिफ काज़मी। मशरिक वस्ता की जंग के हवाले से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो सूरत हाल पेश आई है उसके हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जो ईरान की जानिब से एक 14 नुकाती एक अमन मंसूबा पेश किया गया था अमेरिका को, और वो मंसूबा पेश किया गया था पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को पहुंचा दिया गया था। पाकिस्तान चूंकि इस मुज़ाकरात के हवाले से, इस जंग को ख़त्म करने के हवाले से सबसे बड़ा सालिस के तौर पर सामने आया है, लिहाजा ईरान की जानिब से ये जो 14 नुकात थे वो पाकिस्तान के हवाले किए गए, और पाकिस्तान की जानिब से वो 14 नुकात जो है वो अमेरिका के हवाले किए गए थे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले ईरान के जो नुकात थे वो 10 थे और अमेरिका के जो नुकात थे वो 15 थे। लेकिन अमेरिका के अभी जो जो तजावीज़ है वो तकरीबन कम होके वो 9 पे आ गई हैं, और ईरान के तजावीज़ जो है वो 10 से बढ़ते हुए वो 14 नुकात तक ये मामला पहुंच गया हुआ है। तो ये जो 14 नुकात थे वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को पाकिस्तान की जानिब से पहुंचा दिए गए, और उसके बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा था कि मेरे पास पहुंच चुके हैं, लिहाजा मैं इसका जायजा ले रहा हूं। अब उसका उन्होंने जो भी जायजा ले लिया है, लेकिन उसके उन्होंने अपने जो काउंटर मुतालिबात हैं या काउंटर तजावीज़ हैं, जो अपनी जवाबी जो खत है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया, और पाकिस्तान ने उसको बाकायदा तौर पर ईरान के हवाले भी कर दिया है। ईरान की जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान है इस्माइल बकाई, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अमेरिका के जो तजावीज़ जो है वो जवाबी तजावीज़ जो है वो ईरान को पहुंच चुकी हैं, और हम इसका जायजा ले रहे हैं। याद रहे, इस जो इन तजावीज़ है उसके अंदर ईरान की जानिब से ये क्लियर कर दिया गया है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से बातचीत का जो सिलसिला होना चाहिए वो बात की किसी मरहले की तरफ उसको रख देना चाहिए। इस वक्त जो है वो आबनाए हुर्मुज़ को खोलने, यानी उसकी ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को खोलने और अमेरिका की जानिब से उसके नाकाबंदी को ख़त्म करने और जंग को ख़त्म करने के हवाले से इसके ऊपर तजावीज़ शामिल है। तो जो नुकात जो हैं इस अमन मंसूबे के जो सामने आए हैं 14 नुकाती, उसके हवाले से जो ईरान की जानिब से पेश की गई उसमें यह कहा गया है कि ये जो जंग है वो, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा था कि 2 महीने तक यानी 60 दिन तक इसको फ्रीज किया जाए, उसको आर्जी जंग बंदी की जाए, लेकिन ईरान ने उसको मुस्तरद करते हुए ये तजवीज़ दी है कि 30 दिनों के अंदर अंदर इस मंसूबे को जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें अमन मुकम्मल तौर पर अमन मुआहदे के अंदर तब्दील होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो मुआहदा है वो 3 मरहलों पर मुश्तमिल होना चाहिए, और इसका मकसद खित्ते में कशीदगी का खात्मा और मुस्तकिल अमन का कयाम है। इस जो तजावीज़ है उसमें यह है कि खित्ते के अंदर जो है वो खास तौर पर ईरान के ऊपर और ईरान की जो अलाइंस है लुबनान के अंदर, उनके ऊपर अमेरिका की और इसराइल की जो जो जरहियत है वो ख़त्म होनी चाहिए, और वहाँ पर कोई मज़ीद हमले नहीं होने चाहिए, और मशरिक़ वस्ता में दोबारा जंग का इम्कान ख़त्म किया जाए। एक ये चीज़। दूसरा ये है कि आबनाए हुर्मुज़ को बतदरीज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की जो अमरीकी नाकाबंदी है उसको ख़त्म करने की तजवीज़ उसमें शामिल थी, जबकि समंदर से बारूदी सुरंगें हटाने का काम जो है वो ईरान खुद करेगा। ये ईरान की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी। इसके अलावा दूसरे मरहले में उन्होंने कहा था कि ईरान को जीरो स्टोरेज के जो उसूल के तहत 3.6% तक जो यूरेनियम आसूदगी है वो बहाल करने की इजाज़त देने की तजवीज़ खुद ईरान की जानिब से शामिल की गई थी। इसके साथ साथ अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरान और उसके जो इत्तेहादियों के ऊपर हमले नहीं करेंगे, और ईरान की जानिब से भी हमले न करने की उसमें शर्त शामिल की गई थी कि यानी ना वो हमला करेंगे ना यहाँ से ईरान की जानिब से कोई जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मंसूबे में ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म करने या तनसीबात को तबाह करने की तजावीज़ जो थी वो उनको, जो ये तो अमेरिका की तजावीज़ थी, उनको ईरान की जानिब से मुस्तरद किया गया था, और पाबंदियों में नरमी के तहत मुंजमद जो फंड्स हैं उनको मरहला वार जो है वो बहाल करने का मुतालिबा शामिल किया गया था। जो अमेरिका के अहकाम के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक में ईरान की जो असासे जो मुंजमद किए गए हैं उनको मरहला वार तौर पर उनको बहाल किया जाए ताकि ईरान को फंड मिल सके। तीसरे मरहले में ईरान ने अरब ममालिक के साथ स्ट्रेटजिक मुकालमे के आगाज पर पूरे मशरक़ वस्ता पर मुश्तमिल एक मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील की तजवीज़ इसमें दी थी। तो ये कुछ चीज़ें थी, इसको अमेरिका को भेजा गया था, और अमेरिका की जानिब से अब जो भी जवाब आया है वो ईरान के हवाले कर दिया गया है। अब अमेरिका की जानिब से क्या जवाब आया है उसकी जो तफसीलात है वो सामने नहीं आई है। वो अगर किसी को पता है तो वो पाकिस्तानी जो सालिस है
ان کو پتہ ہے یا پھر اس وقت ایران کو پتہ ہے کہ ان کو کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں؟ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کا جواب دیا جائے گا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ثالثی کے اندر ہی جو مذاکرات ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، یہ بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہیں اور اس میں کوئی تعطل نہیں آیا ہے۔ مطلب دونوں فریق جو ہیں وہ پاکستان کو اپنے تجاویز جو ہے وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ متعلقہ فریقین کو کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن کروا رہا ہوتا ہے، یہاں سے لے لیا ادھر دے دیا، ادھر سے لے لیا ادھر دے دیا۔ تو یہ کام اس وقت پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے اوپر۔ دونوں ممالک جو ہے وہ بہترین قسم کا اعتماد کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بھی اپنے جو پاکستان کے ساتھ جو اس کی جو لگاؤ ہے اس کا کھل کر اظہار کیا ہے، اور ایران کی جانب سے بھی آج ہم نے دیکھا کہ ایران کے جو ایمبیسڈر ہیں اسلام آباد کے اندر، انہوں نے بھی کلیئرلی کہا ہے کہ ہمارے جو ثالث ہیں وہ پاکستان ہی ہے، اور پاکستان کے ذریعے ہی یہ تمام تر جو مصالحتی عمل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جاری کشیدگی ہے وہ بھی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اسی طریقے سے جاری ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی ساتھ ساتھ جو ان کی جو لیڈرز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس اس طرح بھی ہو رہی ہے اس وقت۔ جو آبنائے ہرمز کے حوالے سے خاص طور پر ایران کی جو پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر ہے حمید رضا حاجی بابائی، انہوں نے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب آبنائے ہرمز کسی صورت جنگ سے پہلی والی صورتحال پر نہیں جائے گا۔ یہ ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہرمز سے جہازوں کو گزارنے کے لیے ایک نیا قانون جو ہے وہ ایران کی جانب سے تیار کیا گیا ہے، اور وہ قانون جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا پارلیمان کے اندر، اور پارلیمان سے جب یہ منظور ہو جائے گا تو پھر اس کو باقاعدہ طور پر رائج کر دیا جائے گا، اور ہرموز میں لامالہ جو وہاں پر جو قانون نافذ کیا جائے گا وہ کیا قانون نافذ ہو سکتا ہے؟ وہ ایک اکنامک ایک رجیم ہو سکتی ہے جو کہ وہاں پر قائم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس قانون میں یہ چیزیں شامل ہے کہ جو جہاز ہیں چاہے امریکہ کے ہوں دوسرے ممالک کے ہوں، وہ ان جہازوں کو تو اس میں اس طریقے سے اجازت نہیں دی جائے گی۔ عام جو جہاز ہیں ان کو برابر اجازت دے دی جائے گی، ان کو سرٹن پیراڈائمز کے اندر، یعنی کچھ ایران کے ساتھ اجازت کے تحت وہ اپنے جہازوں کو گزار سکیں گے۔ لیکن جو جارح اس میں کہا گیا ہے کہ جو جارح ممالک ہے، اب جارح ممالک کون ہیں؟ دو ہی ہو سکتے ہیں، اسرائیل اور امریکہ۔ ان کے جو جہاز ہوں گے ان کو کسی صورت وہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ ابھی انہوں نے فی الحال اسرائیل کی جہازوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو گزرنے نہیں دیا جائے گا، اور اس میں تاوان کی بات کی گئی ہے کہ جب تک وہ تاوان جو جنگ کی جو تاوان ہے، ان کے جہاز آئیں گے تو ان کو جنگ اور ان سے باقاعدہ طور پر جنگ کے دوران جو نقصانات کیے گئے ہیں ان کا تاوان وصول کیا جائے گا۔ یہ چیز ایک انہوں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی آج جو اطلاعات آئی ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے، ہرموز کے جو ناکہ بندی ہے امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے اس کے حوالے سے، یہ جو 24 گھنٹے ہوئے ہیں اس کے دوران 7 جہاز جو ہیں وہ ہرموز کو پار کر کے اپنے اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ 3 جہاز جو ہیں وہ ہرموز سے نکل کر باہر کے ممالک تک روانہ ہو گئے ہیں، اور 3 جہاز جو ہے وہ ایران کی طرف داخل ہو گئے ہیں۔ اور اس میں 3 جو جہاز ہیں 7 میں سے 4 جہاز جو ہیں وہ روانہ ہو گئے ہیں، 3 جہاز داخل ہو گئے ہیں، اور وہ 3 جہاز جو ہیں وہ ایران کے ہیں۔ ان 7 جہازوں میں سے 3 جہاز ایران کی بھی ہیں جو کہ اس ناکہ بندی کو کراس کرتے ہوئے توڑتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایران کی جو ایک نیوز ایجنسی ہے تسنیم نیوز ایجنسی، اس نے اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایران کی جانب سے جو ٹرمپ کا جو خطاب تھا فلوریڈا میں، جس میں انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم نے پائریٹس کی طرح جہاز کو، ایران کی جو جہاز ہے جس کے اوپر قبضہ کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ہم نے پائریٹس کی طرح جہاز کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کے اندر سے جو تیل ہے وہ بھی ہم نے اپنے قبضے میں لے لی، جہاز کو بھی ہم نے قبضے میں لے لی، بڑا مزہ آیا۔
تو اس کے اوپر ایران کے جو دفتر خارجہ انہوں نے کہا کہ اب یہ چیز حقیقت ہو گئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ واقعی طور پر پائریٹس کی طرح ہی پوری دنیا کے اندر کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ جس کی اپنے بڑے جو جہاز ایئرکرافٹ کیریئرز کو بھی لے کے آتا ہے، بڑے جہازوں کو بھی لے کے آتا ہے، لے کے آ کے ناکہ بندی کر کے وہاں سے لوگوں کے جہازوں کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ ان کے اوپر فخر بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر سب سے بڑا جو پائریٹ ہے، وہ انہوں نے کہا کہ وہ ایران ہے۔ یہ ان کی جو تسنیم نیوز ایجنسی کے تحت یہ بیان سامنے آیا ہے دفتر خارجہ کا ایران کا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ خاص طور پر امریکہ کی جو شپس کے حوالے سے ایک نامعلوم وجوہات کی بنا کے اوپر ان کی جو شپس ہیں، ڈسٹرائرز ہیں اور ایئرکرافٹ کیریئرز ہیں، ان کے اندر آگ لگنے کی کچھ وجوہات، آگ لگنے کی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ یہ جو انڈو پیسفک ریجن ہے، وہاں پر یو ایس ایس ہیگنز ایک ان کا ڈسٹرائر تھا، اس کے اوپر ایک اچانک سے وہ آگ لگ گئی ہے، اور اس آگ کے نتیجے میں ان کی جو پروپلشن سسٹم ہے اور برقی نظام جو ہے، وہ بجلی کا پورا نظام جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا۔ اس میں جو جانی نقصانات کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں آئی، کسی کے زخمی ہونے کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں آئی ہے۔ یہ برگ کلاس جہاز ہے اور اس میں 2 مکمل الگ الگ انجن رومز ہوتے ہیں، تو اس جہاز کو بڑا اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے، اور امریکی حکام نے جہاز کے جو موجودہ مقام ہے اور آگ لگنے کے بارے میں انہوں نے تمام تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ اس جہاز کو آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ جہاز نے اس جہاز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اس نے خطے کے اندر کافی زیادہ مشنز سر انجام دیے ہیں، خاص طور پر آبنائے تائیوان کے اندر اس نے کافی عرصہ اس نے گزارا ہے، اور اس میں 2 مرتبہ آبنائے تائیوان سے بھی گزرا ہے۔ یعنی چائنا اور تائیوان کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے جو امریکہ کی جو وہاں پر انٹرفیرنس کا چائنا الزام لگاتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 دفعہ یہ جو ڈسٹرائر ہے وہ آبنائے تائیوان میں سے گزر گیا ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایئرکرافٹ کیریئرز ہیں یا پھر ان کے جو ڈسٹرائرز ہیں، ان پر آگ لگنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل آپ کو پتہ ہے یو ایس ایس جیرارڈ آر فورڈ کے پر آگ لگی تھی، اس کے لانڈری روم میں جو آگ لگنے کا کہا گیا تھا امریکہ کے جانب سے، لیکن بعد میں ٹرمپ نے کہا کہ یار کس طریقے سے وہ اچانک سے میزائلز آ گئے اور وہاں پر حملہ کر دیا۔ 30 گھنٹوں تک وہ آگ جو ہے وہ اس میں لگی ہوئی تھی، اس کے بعد سے 30 گھنٹوں بعد وہ بجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس میں لوگ جو امریکی جو میرینز تھے ان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات وہاں سے سامنے آئی تھی۔ اس کے علاوہ گزشتہ ماہ جو ہے یو ایس ایس آئزن ہاور کے اوپر اس میں آگ لگی تھی، اس میں 8 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ یو ایس ایس ابراہیم لنکن کے اوپر جو ہے وہ ایرانی حملوں کے نتیجے میں اس کو جو نقصان پہنچا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ جو اچانک سے ان جہازوں کے اندر آگ لگنے والے واقعات تھے، اس کے اوپر بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ امریکہ کے اتنی جو جدید جو سیکیورٹی کا نظام ہے، اور یہ ڈسٹرائرز جو ہیں وہ بھی انتہائی سخت سیکیورٹی میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر آگ کیوں لگ جاتی ہے؟ وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی جو کاروائیاں کر رہا ہے اور امریکہ کو پتہ نہیں چل پا رہا اور وہ وہاں پر ان کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ یا دوسرا یہ کہ خود ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو امریکی میرینز ہے وہ اب اس جو بڑھتی ہوئی جو امریکہ کی جو جنگیں ہیں اس سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی یہ شرارت کرتے ہیں کہ کہیں آگ لگا کے نا ان جہازوں کو ناکارہ بنا دیتے ہیں، تاکہ ان جہازوں کو ساتھ ساتھ اس پورے عملے کو بھی واپس بھیج دیا جائے۔ یہ کچھ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے کنسپائریسی تھیوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں بھی اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آگ لگی ہے امریکہ کے اندر۔ امریکہ کی جو یونیورسٹی آف ساؤتھ فلوریڈا ہے، اس کے سینٹ پیٹرسبرگ کیمپس میں ایک جو سائنس لیب تھی، میرین سائنس لیبارٹری، اس میں آگ لگی ہے، اور یہ کافی بڑی آگ لگی ہے۔ پہلے اس میں سے نا کوئی گرین کلر کا دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا گیا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو کیمیکلز تھے ان کیمیکلز کو آگ لگی ہے۔ اس کے بعد جو پورے جو لیبارٹری ہے اس پورے کو آگ لگ گئی، اور یہ تقریباً یہ تباہ ہونے کی اطلاعات وہاں سے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اب یہ میرین جو لیبارٹری ہے، سائنس لیبارٹری،
آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم ترین لیبارٹری تھی اس یونیورسٹی کی، اور یہ آگ لگ کے اب بالکل خاکستر ہو چکی ہے۔ تو یہ کچھ اطلاعات وہاں سے بھی آ رہی ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ امریکی حکام کی جانب سے نہیں بتایا گیا ہے، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ اس کی تحقیقات کیے جا رہے ہیں۔ آگے آنے والے وقت میں اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ اس میں ہوا آخرکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ رشیا، یوکرین اور امریکہ کے درمیان جو جاری کشیدگی، ایک بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے سامنے آ رہی، خاص طور پر جو مسلسل میں نے کل کے ولاگ میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ یوکرین کی جانب سے رشیا کے جو آئل ریفائنریز کے اوپر جو مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ آخرکار رشیا کو یہ اندازہ مجھے لگ رہا کہ ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے اور یورپی یونین ہے، لہٰذا آج جو ہے وہ ٹرمپ کی زیر صدارت میں ایک بہت بڑی بیٹھک جو ہے وہ کرملن میں ہو گئی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو تیل کے جہازوں کی حفاظت کے لیے نیوی کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر بالٹک سی میں روسی جہازوں کے ساتھ پیش آنے والے جو واقعات ہیں، مسلسل طور پر ابھی آپ زیلنسکی کے بیانات بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کھل کے کہنے لگے ہیں کہ ہم سمندروں کے اندر جو ہے وہ رشیا کے جو شیڈو شپس ہیں، آئل شپس ہیں، ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ سخت ترین موقف اپنایا گیا ہے رشیا کی جانب سے، اور انہوں نے بالٹک سی کے اندر جو پیش آنے والے واقعات ہیں ان کو روکنے کے لیے باقاعدہ اپنے جو آئل شپس ہیں ان کو اسکارٹ کرنے کے لیے اپنی نیوی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ آبرائے ہرموز کے اندر جو امریکی بلاکیڈ کے نتیجے میں جو رشین جو آئل ٹینکرز کو مسائل پیش آ رہی ہیں، اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کرنے کے لیے اپنی نیوی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ دونوں جو فیصلے ہیں رشین اتھارٹیز کی جانب سے، یہ بھی آنے والے دنوں میں امریکہ کے ساتھ ایک کنفرنٹریشن کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان تو میں نے کل اپنے ولاگ میں بتا دیا تھا کہ چائنا نے بالکل مسترد کر دیا ہے جو آبرائے ہرموز کے اندر سے جس طریقے سے امریکہ نے اپنے بلوکیٹ کر کے چائنیز جو شپس ہے، چائنیز کا آپ کو پتہ ہے چائنا کا جو تقریباً 70 سے 80% جو تیل کے اوپر جو وہ ہے وہ ایران کے اوپر ہے۔ اب ایران سے جب تیل نہیں نکلے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی جو اکانومی ہے اس کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا چائنا نے فیصلہ کیا ہے کہ آبرائے ہرموز سے جتنے بھی جہاز جو چائنا کی طرف جانے والے جہاز ہوں گے ان کو باقاعدہ اسکورٹ کیا جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے پہلے تو اپنے ڈسٹرائرز کو بھیج دیا ہے آبرائے ہرموز کی طرف، اور عربین سی کی طرف، انڈین سی کی طرف بھیج دیا ہے، تو وہ ان جہازوں کو اسکورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پابندیاں لگا دی تھی ایران کے ساتھ تجارت کے معاملے میں، امریکہ نے کچھ چائنیز کمپنیوں کے اوپر اور آئل ریفائنریز کے اوپر پابندیاں لگا دی تھی، اس کو چائنا کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور نہ صرف مسترد کر دیا گیا ہے بلکہ انہوں نے اپنی کمپنیوں کو واضح طور پر ہدایت دی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں، آپ جائیں اور ایران سے اپنا تیل لے لیں اور لے کے اپنا تیل جو ہے وہ ریفائن کرنے کا کام شروع کریں، اور آرام کے ساتھ آپ لوگ جاری رکھیں۔ اس حوالے سے کسی کے دوست دھمکی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بہرحال صورتحال دن بدن جو ہے وہ اس میں نئی نئی ڈیولپمنٹس سامنے آتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔